हेलो सलाम, कैसी हैं आप सब। आज की वीडियो में मैं उस टॉपिक पे बात करूंगी जो हम सहेलियां बहुत बार करती हैं, हम सालों से करते आए हैं। आप लोग भी बेटियों के बारे में बात करते होंगे कि जिन घरों में बेटियां पैदा होती हैं क्या क्या एहसासात होते हैं, लोग किन बातों से डरते हैं। बल्कि जिस बहू के बेटियां होती हैं सास उसको अहमियत नहीं देती है। जिसके बेटे होते हैं, जिस बहू के बेटे होते हैं, उसके हाथ में घर की चाबियां दे दी जाती हैं और अपना ख़ानदानी ज़ेवर भी उसको दे दिया जाता है। बेटियां अगर कमा रही होती हैं तो वो ख़राब हो जाएंगी, ये डर होता है बड़ों को। बहुएं कमा रही हैं तो वो सास ससुर और मियाँ पर रौब जमाएंगी, ये भी डर होता है। अगर औरत के बेटे पैदा होते हैं तो वो कोई सरदारनी हो जाएगी। कुछ लोग इस डर में बेटे पैदा करने वाली माओं के साथ बहुत गलत भी करते हैं, लेकिन ज़्यादातर सास ससुर बेटे पैदा करने वाली बहू की इज्जत करते हैं कि वो उनके आने वाली नस्ल की अच्छी परवरिश करेगी। लेकिन दूसरी तरफ अगर किसी औरत के सिर्फ बेटियां पैदा होती हैं, वो बेचारी हो जाती है, लोग उसको बेचारगी की निगाह से देखते हैं, तरस खाते हैं उस पर। ये इतनी पुरानी बात नहीं है, हम ये पहली सदी की बात नहीं कर रहे होते, हम 21वीं सदी में रह रहे हैं। यहाँ पर भी अभी भी मैं पिछले साल की भी बात नहीं करूंगी, अभी भी बहुत ज़्यादा लोग ऐसे हैं, 50% कह लें, 60% कह लें, कि जो लोग अभी भी उस चीज़ को सोच को अपने जहन में रखते हैं कि हमारी नस्ल अगे वधनी है बेटियां दे नाल, और बेटों की वजह से बेटियों को वो बिल्कुल अहमियत नहीं देते हैं, बेटियों को नफरत की निगाह से देखते हैं, बेटियों की वजह से वो डरते हैं, बेटियों के मुस्तकबिल से वो घबराते हैं। बेटियों पे हमने इतने साल इन्वेस्ट करना है, उनको पाल के इतना बड़ा करना है, लेकिन वो होती हमारी नहीं है, इनको हमने पराए घरों में भेज देना है। अगले लोग कैसे निकलते हैं, उसका हस्बैंड कैसा होगा, इसके घर वाले ससुराल वाले कैसे इसके साथ सलूक करेंगे, हम तो इतने साल प्यार मोहब्बत से इसको पाल लेंगे, हम तो अच्छे तरीके से रह रहे हैं अपनी बेटी के साथ, कल को इसके साथ क्या होगा। बहुत सारी बातें हैं, डर भी हैं, खौफ हैं, और ये वाली चीज़ भी होती है कि इससे हमारे घर की नस्ल आगे नहीं बढ़ेगी, ये तो अगले घर में चली जाएगी। तो बहुत ज़्यादा ऐसी सोचें हैं जिनमें औरत के खिलाफ बात आ जाती है, बेटियों के खिलाफ तो होती है सोच ज़्यादातर लोगों के। वो दौर ज़्यादा दूर नहीं है जब कहा जाता था कि औरत मनहूस है, वो वाली औरत मनहूस है जिसके बेटियां ही पैदा होती हैं बस, क्योंकि लोगों को वारिस चाहिए होता था, वारिस चाहिए होता है अभी भी, तो उस औरत को मनहूस समझा जाता था। तो लेकिन अब तो माशाल्लाह बहुत बहुत फ़र्क आ चुका है। अब पता नहीं ये इस सदी की बरकत है, क्या बात है। हर सदी में कोई ना कोई पहले से अब सोच लें या बेहतरी आ रही है, या उसको सोच लें कि क़यामत की तरफ हमारा अगला कदम आ जाता है। अब तो ये होता है कि बच्चियां बहुत अच्छे और पर्दे वाले घरानों की भी बच्चियां अब रजामंदी से, पेरेंट्स की रजामंदी से हलाल इसके लिए अच्छी जॉब करती हैं। ऑनलाइन इतने ज़्यादा, अब जैसे यूट्यूब की आप मिसाल ले लें कि अगर पेरेंट्स के फाइनेंशियली हालात ख़राब हैं, वो पिछला दौर था, ये पिछले आप 20-30 साल पहले मुश्किल से आप देख लें कि पाकिस्तान में तो ख़ास तौर पर, इंडिया में भी ऐसे ही होता होगा, क्या पता अभी भी हो, कि पेरेंट्स के अगर माँ जॉब नहीं करती हैं, सिर्फ वालिद साहब जॉब करते हैं, फादर जॉब करते हैं, या अगर भाई हैं वो जॉब करते हैं, उनकी जॉब से घर का गुजारा नहीं हो रहा है। तो पहले ऐसे होता था कि अगर 3 बच्चियां हैं, 4 बेटियां हैं, 5 बेटियां हैं, तो पेरेंट्स की तो रातों की नींद हराम हो जाती थी, से ना बिल्स दिए जाते थे, ना स्कूल्स की फीसिस होती थी, कपड़ों के और बाकी जो खाने पीने के, घर के डेकोर के, इतनी चीज़ें होती हैं, उसके अखराजात के पैसे ही नहीं होते थे पेरेंट्स के पास। तो अब ये इस लिहाज से अब बेहतरी ये है, ये बच्चियां भी अगर कुछ करना चाहती थी, माशरा ऐसा था कि पेरेंट्स नहीं करने देते थे। अब इसमें हम देखें तो इंटरनेट की वजह से, जब से इंटरनेट का जो इनकलाब आया है, सोशल मीडिया ने इतनी अवेयरनेस दे दी है, पता नहीं क्या हुआ है कि शायद पेरेंट्स ने देखा है कि सारी दुनिया में औरतें काम कर रही हैं। ये हमने जो एक दिमाग में जो एक डर बिठाया हुआ है कि अगर हमारी बच्चियां कोई काम करेंगी, अर्निंग करेंगी, तो ये हराम काम होगा, गलत होगा। क्या वो अजीब अजीब सी बातें करते हैं कि हमने बच्चियों की कमाई नहीं खानी। अब माशाल्लाह, और आप बाहर घर से बाहर निकलने की बात छोड़ दें, ऑनलाइन इतने ज़्यादा जॉब्स आ चुकी हैं, जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ हैं, अमेज़ॉन या और इतनी वेबसाइट्स हैं, इतनी जगह हैं कि जहाँ पर सिर्फ आपने कुछ कोर्सेज करने हैं, आप घर में लैपटॉप में बैठ के, बहुत सारी ऐसी जॉब्स हैं कि आप किसी प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दे सकते हैं ऑनलाइन, और इसमें ना आपका फेस नज़र आता है किसी को,
کئی بار تو صرف کالز وغیرہ پہ آپ کسی کو کسی پروڈکٹ کے بارے میں، کمپنی کے بارے میں بتاتے رہتے ہیں. اب جیسے امیزون سے آپ نے کوئی چیز منگوائی ہے، آپ نے وہ ریٹرن کرنی ہے، آپ نے انفارمیشن لینی ہے. آپ امیزون میں چیٹ میں ہیلپ می میں اگر آپ کلک کرتے ہیں وہ آپ کو لائیو چیٹ میں لے کے جاتے ہیں. یہ بھی ایک زبردست جاب ہے کہ لائیو چیٹ میں سچ میں جو لوگ ہوتے ہیں وہ ریئل انسان ہوتے ہیں. آپ ان کے ساتھ چیٹ کرتے ہیں، آپ ان کو کہتے ہیں میری یہ پروڈکٹ مجھے اچھی نہیں لگی، میں ریٹرن کرانی ہے. جیسے آپ سپوز آپ نے چیئر لی ہے کوئی، تو یہ بھی ایک بہت زبردست جاب ہے کہ آپ کہیں پہ بھی بیٹھے ہیں، آپ کے آورز ہوتے ہیں کہ آپ نے اتنے گھنٹوں میں امیزون کے ایکٹیو رہنا ہے، اپنے لیپ ٹاپ کو، فون کو، آئی پیڈ کو ایکٹیو رکھنا ہے. کسی نے بھی ہیلپ کے لیے امیزون کے کسی پروڈکٹ کی انفارمیشن کے لیے کال کرنی ہے، میسج کرنا ہے، آپ نے رپلائی دینا ہے. تو اور پھر وہ بچیاں اگر گھر میں جیسے اپنی پڑھائی کر رہی ہیں، گھر کے کام کر رہی ہیں، تو امیزون میں ان کا لیپ ٹاپ آن ہے. امیزون کی ویسے ہی مثال دے رہی ہوں، اس طرح کی جابس بہت زیادہ ہیں. تو ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ امیزون سے ہمیں کوئی میسج آیا ہے، فوراً سے اس کا رپلائی کرنا ہے، کسی نے ہیلپ مانگی ہے اس کو ہیلپ دینی ہے. اس کے علاوہ جو آسان ترین طریقہ ہے، یوٹیوب میں کوکنگ ویڈیوز بنانا شروع ہو گئی ہیں. صرف بچیوں کی بات نہیں ہے، ہماری جو بڑی امیاں ہیں، دادیاں، نانیاں، جو خواتین ہیں جن کی کوکنگ بہت اچھی ہے، جن کی سلائی بہت اچھی ہے، جو کڑھائی بہت اچھی کر لیتی ہیں، تمام خواتین، جن عورتوں کو، جن بیٹیوں کو پچھلے 30-40 سالوں میں، ابھی ہم ریسنٹلی کی بات کریں، پرانے زمانوں میں تو استغفر اللہ دفن کر دیتے تھے. بیٹیاں نہیں پسند آ رہی ہیں، انہوں نے ان کی مرضی کے خلاف، پیرنٹس کی مرضی کے خلاف کوئی کام کیا ہے، ان کو مار دیتے تھے، اور بہت تماشے یہ ہوتے تھے عورت کے ساتھ. اب بھی ہوتے ہیں، بڑے تمیزدار طریقے سے ہوتے ہیں، کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا تو ہو جاتا ہے. لیکن چلیں، پہلے کی طرح وہ جو زندہ درگور کر دینا، غیرت کے نام پہ مار دینا، اور بیٹا آپ نے جاب نہیں کرنی ہے، ہم ہیں نا کمانے کے لیے، بھائی اور باپ کا بس ذمہ داری ہے، آپ لوگوں نے نہیں کرنا ہے. بچیاں دیکھتی رہتی تھی کہ باپ نہیں کما سکتا ہے، اس کی ارننگ اتنی نہیں ہے کہ وہ ہمارے خرچے اٹھا سکے، تو بچیاں نہیں کچھ کر سکتی تھیں. اب بچیاں اور ان کی مائیں بھی، کوکنگ ویڈیوز اتنی زبردست ہیں، آپ یوٹیوب اٹھا کے دیکھ لیں، ہزاروں ویڈیوز ایسی ہیں. اگر آپ ایک بریانی کی ریسیپی دیکھ لیں گے، ہزاروں ایسی بریانی کی ریسیپیز ہیں جن میں ضروری نہیں ہے کہ فیس دکھایا جاتا ہے. خواتین مائیں ہیں جو پیچھے، ہمیں نہیں پتہ کتنی ایج ہے ان کی، وہ اتنی زبردست ریسیپیز بتا رہی ہوتی ہیں، اپنی خاندانی ریسیپیز شیئر کر رہی ہوتی ہیں. جیسے گرمی آئی ہے تو جوسز بتائیں گے کہ گرمیوں میں کون سے جوسز پئیں، جو دیسی نسخے، دیسی ٹوٹکے ہوتے ہیں وہ بھی بتاتی ہیں. تو خواتین ہر پروفیشن میں چلیں، یوٹیوب بہت آسان ہے، آپ یوٹیوب میں ویڈیو اگر دیکھ رہے ہیں تو یوٹیوب میں آپ دیکھیں کڑھائی کی اگر ویڈیوز. میری ریسنٹلی ایک سبسکرائبر ہیں، میں نے بھی ان کے چینل کو سبسکرائب کیا، انہوں نے کامنٹ کیا تھا میری ویڈیو میں، تو میں ان کے چینل کو جا کے دیکھا. میری عادت ہے کہ جب میں میری ویڈیوز میں کوئی کامنٹ آتا ہے تو میں کوشش کرتی ہوں، فری ہوں تو میں فوراً اس چینل کو جس نے کامنٹ کیا ہے جا کے ضرور وزٹ کرتی ہوں. اور اگر وہ مونیٹائزڈ ہیں تو پھر میرا دھیان اتنا میں سیریس نہیں لیتی. اگر وہ مونیٹائز نہیں ہیں تو میں ان کے چینل کو اسپیشلی، بلکہ میں ہر سب کو ہی سبسکرائب کرتی ہوں، لیکن جو مونیٹائز نہیں ہوئے ہوتے، جن کے سبسکرائبر زیادہ نہیں ہوتے ہیں، جیسے 1000، تو میں ان کو سبسکرائب کرتی ہوں. ان کی ویڈیوز کو لازمی 1-2 کو فوراً ہی دیکھتی ہوں، اور مجھے اچھی لگیں تو میں کامنٹ میں لکھ دیتی ہوں کہ میں نے سبسکرائب کیا ہے اور آپ کی ویڈیوز مجھے اچھی لگی ہیں. خاص طور پر جو ہماری امی کی ایج کی ہوتی ہیں، اور ان کا پتہ چل جاتا ہے، ان کے بولنے کے طریقے سے پتہ چل جاتا ہے کہ وہ اپنی ایسی چھپی ہوئی کوئی کیا کمال کی، جس کی وجہ سے خاندان میں ریسیپی سے دھوم بن جاتی تھی کہ اس خاندان کی آنٹی کی حلیم بڑی مشہور ہے. اب وہ والی حلیم ساری دنیا کو پتہ ہے، اس کی ریسیپی. سمر کے لڈو ونٹر میں جو آپ بنا کے کھا سکتے ہیں، اسے سردی نہیں جسم میں لگے گی، طاقت آتی ہے. میں نے بھی 2-3 ریسیپیز شیئر کی ہوئی ہیں. تو اس طرح میں نے تو آپ سمجھ لیں کہ 1% بھی اپنی یوٹیوب پہ میں نے شیئر نہیں کی ہے. جتنی میں نے ویڈیوز دیکھ لی ہیں یوٹیوب، ماشاءاللہ عورتوں نے، لوگ بولتے ہیں جی سارے بیسٹ شیفز آدمی ہی ہیں، لیکن عورتوں کی اگر آپ ریسیپیز، ان کے کوکنگ چینلز آپ اٹھا کے دیکھیں تو حیران ہو جائیں گے. اور میں اکثر اوقات میں دیکھ کر حیران ہو جاتی ہوں، ان کی ویڈیوز دیکھ کر میرے دل میں آتا ہے میں نے کوکنگ ویڈیوز ابھی نہیں بنانی ہے، کیونکہ وہ اتنی محنت سے انہوں نے بنائی ہوتی ہے، اتنے زبردست تھمبنیل بھی ہوتے ہیں، انہوں نے اچھے طریقے سے وائس اوور بھی کیا ہوتا ہے، محنت کی ہوتی ہے، پھر بھی لوگوں نے ان کو سبسکرائب نہیں کیا ہوتا، ان کو اتنے اچھے ویوز نہیں دیتے ہیں.
हालांकि उन्होंने इतनी मेहनत की होती है। कई बार तो ऐसे होता है आउट ऑफ द वे कोई ऐसी रेसिपी बनाती हैं जो उनके घर में नहीं खाई जाती होगी या उनका बजट इजाज़त नहीं देता होगा, लेकिन वो बनाती हैं कि ताकि वो इस दौर में शामिल हो जाएं यूट्यूब में और उनके व्यूज़ ज़्यादा आएँ, सब्सक्राइबर हो जाएं, मोनेटाइज हो जाए चैनल और वो अर्निंग शुरू कर दें। क्योंकि आजकल सब लोग चाहते हैं कि अच्छा लाइफस्टाइल अपनाएं। अच्छी बात है, कोशिश कर रहे हैं, औरतें भी कोशिश कर रही हैं, अच्छी बात है। कंपटीशन कुकिंग का इतना ज़्यादा हो चुका है कि अब आपने हाईएस्ट लेवल की अगर कोई रेसिपी बतानी है तो आप कुकिंग वीडियो बनाएं, तो वरना बस रूटीन में जो जैसे आजकल व्लॉग्स चलते हैं कि हम उठे हैं, हमने एक आंख खोली, फिर हमने दूसरी आंख खोली, फिर हमने फ़ोन को देखा, फिर हमने सामने दीवार देखी, फिर हम उठे, हमने बाल अभी कंघी नहीं किए, पहले हमने कुल्ली करनी है, फिर हमने नाश्ता करना है, मुंह बाद में हमने धोना है, फिर हमने बस टीवी देखना है, फिर हमने अपनी अम्मी को ये बोलना है, भाई को ये बोलना है, बहन को हमने स्कूल छोड़ के आना है, फिर हमने घर आके 6 घंटे बैठे रहना है। इस तरह के व्लॉग्स में आजकल लोग लगे हुए हैं। और अगर अच्छा ये हम नहीं कह सकते हैं कि इस तरह के व्लॉग्स ही चल रहे हैं, औरतें भी बना रही हैं इस तरह के व्लॉग्स, अपनी रूटीन शेयर करती हैं। आजकल सारे कंटेंट जो क्रिएटर्स हैं सब की वीडियोस को लोग देखते हैं, कुछ ज़्यादा हिट हो जाते हैं, कुछ के ज़्यादा सब्सक्राइबर हो जाते हैं, किस्मत की बात है। और ज़्यादातर ये हैं स्ट्रगलिंग हैं, सब मेहनत कर रहे हैं, सब वीडियोस डाल रहे हैं। जैसे पहले होता था कि सब लोग जो अपने घरों की मामलात को बेहतर करने के लिए दुकानें बनाते थे, खेती बाड़ी करते थे, ज़मीनें खरीद के बेचते थे और कपड़ों का कारोबार, कपड़ों पे कढ़ाई करने का कारोबार होता था कि हमने एक महीने में इतनी शर्ट्स को, इतनी बेडशीट्स की कढ़ाई करके देनी है। कमाई करने के ज़राए बहुत कम थे और लोग भी कम कमाई करते थे। 10 लोग होते थे, उनमें से एक कमाता था और वो अपनी उम्र से पहले ही बूढ़ा हो जाता था, बाप होता था, भाई होता था। इतने खर्चे अना काम नहीं करने देती थी कि हमारी अना लोग बातें करेंगे कि हमने बच्चियों से काम नहीं करवाना है। बच्चियों की कमाई को ख़राब समझा जाता था कि बच्चियों को नहीं करने देना। चाहे पेरेंट्स अपनी बच्चियों के साथ बहुत प्यार मोहब्बत करते थे, लेकिन वो माशरे से डरते थे। अब आप देख लें, आहिस्ता आहिस्ता दिन ब दिन, पहले तो होता था सालों बाद कुछ ना कुछ तब्दीली आती थी, फिर ये इस साल 1-2 साल पहले को देख लें, बल्कि पिछले 10 साल में बहुत तेज़ी के साथ ये बेहतरी, अब इसको मैं बेहतरी नहीं बोलूँगी, चेंज बोलूँगी, ये चेंज आ चुका है कि अब व्लॉग्स को देख लें उठा के, पाकिस्तान के व्लॉग्स को देख लें जो समझते हैं जी इंडियन व्लॉगर्स के जो व्लॉग्स हैं या उनकी मूवीज़ हैं, या हॉलीवुड को देख लें, बहुत बोल्ड होते हैं, इनके लाइफस्टाइल को हम बीट नहीं कर सकते हैं। अमेरिका में जैसी लाइफ है, कनाडा में है, वो हम लोग नहीं कर सकते हैं। पिछले 10 साल पहले को आप देख लें और अब देख लें, अब बच्चियां, अब पाकिस्तान में व्लॉगर्स को देख लें, फीमेल व्लॉगर्स को देख लें और अपने आसपास देख लें, अपने आसपास के घरों में देख लें, हर बच्ची, हर बेटी, औरत काम कर रही है, जॉब कर रही है और हलाल कमाई करने की कोशिश करती हैं। पता नहीं क्या हुआ है, सोशल मीडिया ने क्या किया है कि अब पेरेंट्स भी मना नहीं करते हैं। अब बेटों से ज़्यादा बेटियां अपने माँ बाप को पा रही हैं, शादी से पहले भी, शादी के बाद भी। और अब माँ बाप में वो चीज़ नहीं है कि हमने जी बेटी के घर का पानी नहीं पीना है। अब पेरेंट्स खुद भी कॉन्फिडेंट हो चुके हैं, बेटी भी अपने ससुराल में जाके कॉन्फिडेंट है। ज़्यादातर अभी भी हैं वो जो टिपिकल पुराने तरीके वाले के माँ बाप बोलते हैं कि हमने बेटी के घर का पानी नहीं पीना है, उससे फाइनेंशियली हेल्प लेना तो दूर की बात है। अब भी होता है लेकिन बहुत कम, बहुत ज़्यादा पुराने ज़माने वाली चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता दीवार के साथ लगती जा रही हैं, जिसमें अच्छी चीज़ें भी हैं, हाँ बुरी चीज़ें भी हैं। अब जैसे पहले बच्चियों को बस एक घर के कोने में बिठाने वाली बस चीज़ें समझा जाता था। एक लिहाज से देखा जाए इस्लाम में भी है कि औरत को एक साइड पे पर्दे में रहना चाहिए, छुप के रहना चाहिए। ठीक है, उसके मुताबिक इसमें हमारी ही बेहतरी है, लेकिन साथ ही साथ ये भी देखें कि आज के दौर में जो औरत 30 साल की है, 40-50 साल की है, उसने वो ज़माना अपने बचपन में देखा हुआ है जब अगर उसके वालिद ज़िंदा थे तो उसके वालिद ने कितनी मुश्किल से उनके घर के खर्चे पूरे किए। उनका भाई था तो उसने भी बाप के साथ पता नहीं कंधा मिलाया, नहीं मिलाया, क्या लड़ाइयाँ थी उनकी। बहुत किस्मत से होते हैं कि बेटे बाप के साथ कंधे से कंधा मिला के घर के खर्चे पूरे करते हैं। अगर भाई ने खर्चा पूरा नहीं किया, उन बेटियों के भाई ही नहीं है,
تو انہوں نے کتنی تکلیف کے ساتھ وہ دن گزارے ہوں گے کہ باپ کا ہاتھ بٹانا چاہتی ہیں لیکن باپ منع کرتا ہے کہ معاشرہ باتیں بنائے گا کہ یہ تو بیٹیوں کی کمائی کھا رہا ہے. اب اس میں پھر زیادہ تر یہ عورتیں کچھ جو بہت پرجوش اور باہمت عورتیں تھیں وہ گھروں میں بیٹھ کر ماہانہ ایک کمپنی کو ایک سمجھ لیں کچھ لوگوں کو گھروں میں کڑھائی کر کے ماہانہ ان کا ایک جیسے ٹھیکہ لے لیا کہ اتنے کپڑوں کو ہم نے کڑھائی کر کے یا اتنے کپڑوں کو ہم نے سی کے ان کو واپس کرنا ہے 1 مہینے کے اندر. اور یہ تو میں کپڑوں کی کڑھائی کی سلائی کی مثال دے رہی ہوں. اور بھی زیادہ بیگز اس طرح کے اتنے زیادہ ہیں, کچھ بیڈس کے ساتھ بننے والے بیگز ہیں اس کے آرڈرز ہوتے ہیں. اتنے زیادہ اپرچونیٹیز ہیں جو باہمت عورتوں نے اپنے گھروں کی 4 دیواری کے اندر رہتے ہوئے اپنے باپ کو بھائی کو سپورٹ کرنے کے لیے انہوں نے کام کیے. تب بھی کیے جب عورتوں کا کام کرنا معیوب سمجھا جاتا تھا. تو اب تو سوشل میڈیا نے اتنی اویئرنیس دے دی ہے کہ ماں باپ منع نہیں کرتے ہیں, بھائی منع نہیں کرتے ہیں. اب تو وہ زمانہ ہی نہیں ہے کہ باپ بھائی ہی اسکول کالج چھوڑنے جائیں گے. اب بچیاں اسکوٹیز میں تو خیر بہت کم ہے لیکن اپنی اپنی گاڑیوں میں, اگر گاڑیوں میں بھی نہیں, اوبر رکشاز میں اوپر گاڑیاں ہوتی ہیں. سیکیور ہے یہ معاملہ بھی, رجسٹرڈ ادارے ہیں کہ اسکول جانا ہے, جاب پہ جانا ہے, اوبر آن لائن آپ نے ایپ کے ذریعے سے ان کو کال کی تو آپ کو سیفلی آگے پہنچا دیتے ہیں. لیکن یہ آج کل بھی پیرنٹس, جو پیرنٹس زندہ ہیں جن کے, آج کل بھی وہ پیرنٹس اپنی ذمہ داری پوری کرتے ہیں. کبھی والد اپنے بچیوں کو اسکول چھوڑنے جاتے ہیں, کبھی والدہ جاتی ہیں, کیونکہ جب تک بچے بالغ نہیں ہو جاتے ماں باپ کو بس ڈر لگا رہتا ہے. ان کو یہی فیل ہوتا ہے کہ بچے ہمارے ناسمجھ ہیں, ان کو کچھ نہیں پتہ, ان کو ہم نے دنیا کی گرم سر سے بچانا ہے. اچھا, عورتوں کے بارے میں ہم بات کر رہی ہوتی ہیں. یہاں پر بھی امریکہ میں بھی بہت زیادہ عورتیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ جاب کرتی ہیں, فارمیسیز میں جاب کرتی ہیں. اگر وہ ڈاکٹر نہیں ہیں تو وہ نرس کی جاب کرتی ہیں, کلیننگ کی بھی جاب کرتی ہیں, گیس اسٹیشن میں سیلس پرسن ہوتے ہیں, اور ریٹیل شاپس اتنی زیادہ ہوتی ہیں, والمارٹ جیسے اسٹورز ہیں, مالز کے اندر بھی سیلس پرسن کی آسان ترین جاب ہوتی ہے. یہاں پر اگر کسی کی پڑھائی اچھی نہیں ہے تو ان کو کوئی پرابلم نہیں ہے. مائیں اپنے بچوں کے خرچے پورے کرنے کے لیے جابز اس طرح کی کر لیتی ہیں, چاہے انہوں نے پڑھائی نہیں کی. وہ امیگرینٹ ہیں, امریکہ سے باہر سے آئے ہیں, تو وہ اپنے ملک کی جو ان کی ڈگری ہے, آئی تھنک وہ اپنے ملک کی جو ڈگری ہوتی ہے اس کو اپنے امریکہ میں آ کے کچھ طریقے ہوتے ہیں, پروسیس ہوتا ہے, اس کو یہاں پر اپ گریڈ کرتے ہیں, کیا اس کا سسٹم ہے. تو یہاں پر پھر وہ لیگلی گریجویٹڈ ہو جاتے ہیں, یا اگر انہوں نے ماسٹرز کیا ہے, کوئی بھی ان کا اگر ڈاکٹری کا کچھ انہوں نے کیا ہے, تو یہاں پر آ کر ان کو یہاں کے لیول کے مطابق کچھ ٹیسٹ دینے ہوتے ہیں, پیپرز دینے ہوتے ہیں, پھر وہ آفیشیلی یہاں کی تعلیم کا وہ جو ایک پورا اسٹیٹس لیتے ہیں یہاں پر. تو ہر چیز میں محنت لگتی ہے. پہلے مائیں محنت نہیں کرتی تھیں, بس ان کو لگتا تھا بس انہوں نے شادی ہوئی ہے, بچے ہوئے, انہوں نے گھر کے کام کرنے ہیں, بچوں نے اسکول جانا شروع کرنا ہے, تو بس پھر وہ ایک سالوں تک کے لیے ان کی ایک روٹین, روبوٹک روٹین شروع ہو جاتی ہے. امریکہ میں بھی میں نے اتنی زیادہ خواتین دیکھی ہیں جو ان لاس کے ساتھ بھی رہ رہی ہیں, بچے بھی ہیں ان کو, کچھ چھوٹے بچے بھی ہیں, بڑے بھی ہیں, ان کا بھی دھیان رکھ رہی ہیں. اپنی ان کی حالت خراب ہوئی ہوتی ہے, صحت کی بات کر رہی ہوں, ورنہ اویئرنیس ہے, کپڑے انہوں نے اچھے والے پہننے ہیں, گاڑی ہے, گاڑی میں بچوں کو اسکول لے کے جانا ہے, واپس لے کے آنا ہے, گھر کی گروسری ہے, اپنی ساس سسر ہیں ان کو دیکھنا ہے, ہسبینڈ کو دیکھنا ہے. ہسبینڈ سے زیادہ کوئی مشکل چیز کیا ہوگی, اور وہ بھی امریکہ میں. تو خواتین یہاں پر بھی بہت محنت کر رہی ہیں, بلکہ مجھے لگتا ہے کہ پاکستان انڈیا سے زیادہ خواتین کو چیلنجز کا سامنا ہے امریکہ میں, کینیڈا میں, یو کے میں بھی. یو کے کو لوگ سمجھتے ہیں زیادہ تر کہ وہ پاکستان انڈیا سے زیادہ قریب ہے. تو ویسے زیادہ تر عورتوں کو میں نے نہیں سنا کہ وہ بولیں کہ امریکہ آسان ہے, یو کے مشکل ہے. وہ لوگ سمجھتے ہیں امریکہ مشکل ہے, یو کے آسان ہے. تو ہے آئی تھنک یہ کچھ اور بھی کوئی سیاسی یا امیگریشن سے ریلیٹڈ بھی کچھ معاملات ہوں گے, تبھی لوگ شاید اس کو سمجھتے ہیں. امریکہ, ہاں امریکہ بہت مشکل ہے, یہاں رہنا بہت مشکل ہے,
امیگریشن سٹیٹس کے جو معاملات ہوتے ہیں، لوگ کہتے ہیں امریکہ میں آ کے سٹیزن شپ کیسے لینی آئے گرین کارڈ کیسے لینا ہے، یہاں پہ رہنا کیسے ہے. لوگ امریکہ کو بس ایک خوابی خیالوں والی کوئی زمین سمجھتے ہیں. سوشل میڈیا جب نہیں تھا اس سے پہلے تو لگتا تھا ایشینز کو کہ پتہ نہیں امریکہ کون سی ایسی دنیا کی جگہ ہے جہاں پر جانے کے لیے لوگ خواب دیکھتے تھے. جب سے سوشل میڈیا آیا ہے، اوپر سے کرونا کے بعد، میں بہت باری بات ڈسکس کی ہے، کرونا کے جو 2 سال تھے بہت تباہ کن تھے. جو اس دنیا سے چلے گئے اس دوران میں اللہ تعالیٰ سب کو مغفرت فرمائے، اللہ سب کو جنت میں جگہ دے. ان سالوں میں کیا بہتری آئی کہ آن لائن سارے کام شروع ہو گئے، آن لائن شاپنگ شروع ہو گئی، سیلنگ شروع ہو گئی، بائنگ شروع ہو گئی. اتنے زیادہ بزنسز آن لائن چلے گئے. سوشل میڈیا نے اتنا اویئرنیس دے دی ہے کہ اب ایشینز کو، پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش اور بھی کنٹریز کو امریکہ اتنا وہ فیسینیٹ نہیں کرتا. ابھی بھی 50% چارم ختم ہو چکا ہے. پہلے موویز، ہالی ووڈ موویز دیکھ کر لوگ ایک خوابوں کی دنیا میں چلے جاتے تھے. اب تو اتنا وہ نہیں رہا، کیونکہ اب تو ہر ایک آئی فون کے اندر ہی وہ طرح طرح کی اینیمیشن ویڈیوز بنا لیتے ہیں. لوگ اپنی ویڈیو کو، اپنے پکچرز کو اتنے اچھے طریقے سے ایڈٹ کر لیتے ہیں. تو اب تو کمپٹیشن ہے، اب تو امریکہ کا اتنا وہ چارم نہیں رہا. خواتین کی ہم بات کریں تو خواتین کو لوگ کہتے تھے کہ ہاں امریکہ میں تو عورتوں کو اتنی آزادی ہے، دیکھو وہ تو چمک رہی ہوتی ہیں، وہ تو اتنی فریش ہوتی ہیں، اپنی مرضی سے ان کو جینے کی عادت ہے. ہماری عورتوں کو تو انہوں نے دبا کے رکھا ہوتا ہے. بہت ساری باتیں. اور جو دوسری سوچ رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں جن میں خود عورتیں بھی شامل ہوتی ہیں. پاکستانی خواتین دیکھی جائیں تو ابھی بھی، پہلے بھی تقریباً سیم سوچ ہے. جو پہلے ماڈرن تھیں وہ ابھی بھی ماڈرن ہیں، اور جو بہت ہی زیادہ آزاد خیال تھیں وہ ابھی بھی آزاد خیال ہیں. پاکستان میں رہنے والوں کی جو بیسک سوچ ہے وہ یہی ہے کہ عورتیں جاب کریں یا گھر میں بیٹھیں، وہ جتنا اپنے آپ کو سیکیور رکھنا چاہتی ہیں وہ زیادہ لوگوں سے گھلتی ملتی نہیں ہیں. وہ اگر باہر جاب بھی کرتی ہیں، ان کا باہر رہنے کا طریقہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے باقی سب سے، ان کے کپڑے ڈیفرنٹ ہوتے ہیں. وہ کوشش کرتی ہیں کہ وہ اگر اسٹائلش کپڑے بھی پہنیں تو کورڈ ہوں. کھانا پینا لمیٹڈ ہوتا ہے، اپنی مرضی کا ہوتا ہے. اور جیسے یہاں پر خواتین کو دیکھا جائے تو انہوں نے اپنے بچوں کو، جو ابھی بچے ٹین ایجنگ تک نہیں پہنچے ہیں، جو بڑے بھی ہو چکے ہیں، ان ماؤں کو ابھی بھی بلکہ زیادہ ان کو بہت مشکل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرنے کے لیے. کیونکہ وہ لوگ چاہتے ہیں کہ بچے ماڈرن، اب کیا امریکہ میں رہتے ہوئے وہ بچوں کو کیا ماڈرن کرنا چاہیں گے. آلریڈی وہ سمجھدار ہوتے ہیں بچے، طرح طرح کی کمیونٹی کے ان کے اسکولز میں ان کے فرینڈ ہوتے ہیں، تو بچے بہت کچھ وقت سے پہلے سیکھ جاتے ہیں. تو پیرنٹس کو اپنے بچوں کو بڑی سمجھداری کے ساتھ گھر میں بھی ہینڈل کرنا پڑتا ہے، اسکول سے وہ کیا سیکھ کر آتے ہیں ان کے دماغوں میں بھی جانا پڑتا ہے، ان کے دلوں کو کھنگالنا پڑتا ہے کہ بچوں کے دلوں میں کیا ہے. کوئی ایک ذمہ داری ہے آج کل کی عورتوں کی. اور اس محنت میں وہ اپنے گھروں میں جب فنکشنز کرتی ہیں، برتھ ڈیز پارٹیز ہیں، گریجویشن کا آج کل سیزن ہے، تو جو پارٹیز وہ گھروں میں کرتی ہیں، بچوں کی گیٹ ٹوگیدر ہے، ایون سلیپ اوورز کے بھی، جو بچے اپنے فرینڈس کے گھروں میں جا کر رہنا چاہتے ہیں ایک دن کے لیے، ایک رات کے لیے، تو وہ پیرنٹس کے لیے بڑی ایک امتحان والی چیز ہو جاتی ہے کہ ابھی بچوں کی ایج نہیں ہوئی ہے یا ایج ہے اور پھر بھی دھیان رکھنا ہے. تو گھر میں ہی بچوں کو ایک پورا ماحول، ایک پوری دنیا بنا کر دینی پڑتی ہے، جس میں اگر گھر بڑا نہیں ہے، جہاں پر اپنے بڑے سے لان میں ہر طرح کے جھولے نہیں لگا سکتے ہیں، یا گھروں کے اندر وہ ٹوائز ڈھیر سارے نہیں دے سکتے ہیں، پھر بھی پیرنٹس کو بہت محنت کرنی پڑتی ہے. پرے کرتے ہیں، نمازیں پڑھیں، اور اپنے رشتہ داروں کو گھروں میں انوائٹ کرتے ہیں. عید تہوار میں اسپیشلی، اور جتنے بھی مذہبی تہوار بھی آتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ سب مل بیٹھ کر ایک دوسرے کے ساتھ جو ٹریڈیشنز ہیں ان کے بارے میں بات کی جائے. اب جیسے عید تہوار میں بینگلز ہیں، مہندی ہے، اور لڑکیوں کے لیے فینسی کپڑے ہیں، میک اپ ہے، ٹریڈیشنل خود سے پراندے بھی، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو یہاں پر رہنے والے، جو یہاں پر پیدا ہوتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں بچے، بچیاں جو بڑی ہوتی ہیں،
جو ان کو اٹریکٹ کر سکتی ہیں وہ مائیں گھروں میں ماحول بناتی ہیں. ڈفرینٹ ان کی فیملیز کی جو عورتیں آتی ہیں ان کے ساتھ ڈسکس کیا جاتا ہے مہندی کے ڈیزائن, چوڑیوں کے اچھے ڈیزائن, کپڑے زبردست, پھر تعریف کی جاتی ہے ایک دوسرے کی. مذہبی جو ان کی ایک فیلنگ ہے, کتنے وہ عبادت گزار ہیں, کتنا وہ نوافل پڑھتے ہیں, اور کتنا وہ ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت سے رہتے ہیں, پیرنٹس کا دھیان رکھتے ہیں, اور آپس میں سبلنگس, آپس میں بہن بھائی کتنا آپس میں پیار محبت اور سلوک سے رہتے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ چیزیں شیئر کرتے ہیں. ماں باپ کا احترام کرتے ہیں. جو بچی کچن میں, کوکنگ میں, بیکنگ میں انٹرسٹ لیتی ہے اس کو اتنا اپریشیٹ کیا جاتا ہے. آج کل تو انسٹا پہ, یوٹیوب پہ ان کی جو پوسٹ ہیں وہ لگاتے ہیں تاکہ وہ بچیاں خوش ہوں کہ ہم چھوٹی سی ایج میں اسکول بھی پڑھ رہے ہیں اور کوئی کوکیز میں ماما کی ہیلپ کرا دی ہے تو وہ خوش ہو جاتی ہیں کہ ہم سب ہماری تعریف کر رہے ہیں. اور اگر بوائز ہیں تو وہ اسپورٹس ایکٹیویٹی میں انہوں نے کوئی اچیومنٹ کی ہے وہ سب کے ساتھ پراؤڈلی ڈسکس کی جاتی ہے سب کے سامنے. اس کو چاہے کم پیسوں کا, کم ڈالرز کا کوئی گفٹ ہو وہ دیا جاتا ہے, اپریشیٹ کیا جاتا ہے. بچے بہت اچھا محسوس کرتے ہیں کہ سب تعریفی نظروں سے دیکھ رہے ہیں, اور بچوں کو یہ ماحول بہت پسند آتا ہے. اور یہ سارا کچھ پیرنٹس کی محنت ہوتی ہے, اسپیشلی ماں کی محنت ہوتی ہے. ماں نے اپنے جو بچے ہیں ان کے باپ کو بھی سنبھالنا ہوتا ہے, اور اپنے بچوں کو, ہر بچے کی نفسیات ڈفرینٹ ہوتی ہے, ہر بچے کی سوچ کے مطابق اس کو ڈیل کرنا ہے. ضروری نہیں ہے, 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی ہیں, تو بہت محنت سے ایک ماں کو گھر کے بچوں کو, اپنے ہسبینڈ کو سنبھال کر رکھنا پڑتا ہے, اپنے گھر کو بنانا پڑتا ہے. جب اگر 4 بچے ہیں, 2 بچے ہیں اور ایک ہسبینڈ ہے, اور اگر ان لاز کے بھی کچھ لوگ ساتھ رہتے ہیں, سمجھ لیں کہ اس گھر میں اتنے دماغ چلتے ہیں. تو ہر دماغ کو کیسے ہینڈل کرنا ہے. سادی سی مثال لے لیں کھانے کی, باقی چیزیں تو اور دور کی بات ہے. کہیں باہر اندر جانا ہے, کہاں جانا ہے, کہاں نہیں جانا ہے, کیا پہننا ہے, کیا نہیں پہننا, کس کی طرف جانا ہے, نہیں جانا, کس کو گھر بلانا نہیں بلانا, یہ تو بات کی باتیں ہیں. کھانے میں جتنے گھر میں لوگ ہیں ان کی تعداد سے زیادہ نخرے ہوتے ہیں. ماں کو, اگر ایک عورت کو جو گھر کی بڑی ہے اس کو سب کو خوش بھی رکھنا ہے کھانے کے معاملے میں, اس کے لیے اس کو اتنی طاقت بھی چاہیے. اس کو صبح اٹھ کے بچوں کو اسکول بھیجنے کے لیے بھی فریش اٹھنا ہے. اگر رات میں فنکشن ہے, ویکینڈ گزرا, کچھ کام تھا گھر میں, تو اگر وہ غلطی سے لیٹ سوئی ہے تو صبح بچوں کو اسکول بھی بھیجنا ہے, وہ بھی اس نے سوچنا ہے. اور ایسے میں بہت بیچاری وہ مائیں, وہ عورتیں بہت پریشان رہتی ہیں جن کو دن ٹائم سارا دن سونے کی عادت نہیں ہوتی ہے, نیپ لینے کی عادت نہیں ہوتی ہے. ان کا دماغ بس کاموں میں گھومتا رہتا ہے, وہ پریشان رہتی ہیں. تو لیکن ہاں, سمجھدار عورتیں دوپہر میں نیپ بھی لے لیتی ہیں. بہت ساری باتیں ہیں. اگر ایک چیز اگر عورتوں کے بارے میں ہم دیکھنے میں آئیں کہ پاکستان میں اب مائیں کیسی ہیں, پہلے کیسی تھیں, امریکہ میں, باہر کے ملکوں میں مائیں کیسی ہیں, پہلے کیسی تھیں, یہ ساری چیزیں ہم جتنی بھی میں کرتی جاؤں باتیں اتنی کم ہیں, کم پڑ جائیں گی. تو انشاءاللہ میں اور ویڈیوز میں بھی اس بارے میں بات کرتی رہوں گی کہ پہلے جب بیٹیاں پیدا ہونے پہ رونا دھونا مچ جاتا تھا, اب پیرنٹس دکھی نہیں ہوتے ہیں. ہاں, جو ایک نیچرل چیز ہے, پیرنٹس بچی کے بارے میں پریشان رہتے ہیں, وہ نیچرل جو چیز ہے وہ نیچرل ہے, وہ ہمیشہ شاید رہے گی کہ بیٹوں کا کم دھیان رکھو, بیٹیوں کا زیادہ رکھو. بلکہ اب تو حالات ایسے ہیں کہ سب بڑے بولتے ہیں بیٹوں کا بھی اتنا ہی دھیان رکھو جتنا بیٹیوں کا رکھتے ہو. تو خیر, اچھا ایک بات بہت سینسٹیو ہے, ایک بیٹی بھی ہوتی ہے تو پیرنٹس کی نیندیں اڑ جاتی ہیں. یہ ایسی مائیں جنہوں نے خود, ایسی مائیں جن کی ایک بیٹی بھی ہے, جن کی 5 بیٹیاں بھی ہیں, ان کی سالوں پہلے کی اگر ہم بات دیکھیں, پچھلی صدی کی بات دیکھ لیتے ہیں, کیونکہ انٹرنیٹ آیا پچھلی صدی کے اینڈ میں, اور کافی کمال کی جو ایجادات ہوئی ہیں اور ساری پچھلے 20ویں صدی میں ہوئی ہیں, اور اس کے بعد 19ویں صدی, 18ویں صدی, یہ سب وہ صدیاں تھیں جن میں آہستہ آہستہ ترقی ہوتی گئی, آہستہ آہستہ نئی سے نئی چیزیں ڈسکور ہوئیں. کافی زیادہ علاقے, ملک ایسے بنے جو پہلے نہیں تھے اور جو اب بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں, علیحدہ ہو کر بھی, علیحدہ سیپریٹ ملک بن کر بھی. تو اسی طرح زندگیوں میں رہنے کے طریقے میں بھی بہت فرق آیا ہے. ایک بیٹی
بھی ہوتی تھی، پچھلے چند سال پہلے کی بات کر لیں، پچھلے 20 30 40 سال پہلے کی بات کر لیں، تو ایک بیٹی بھی ہوتی تھی. 5 بیٹیاں تو دور کی بات ہے، ایک بیٹی بھی ہوتی تھی تو ماں باپ کی دن رات کی نیندیں حرام ہو جاتی تھیں. وہ پریشان رہتے تھے ہر وقت کہ اس کو ہم نے کیسے سنبھالنا ہے ساری زندگی، جب تک یہ ہمارے پاس ہے، جب تک ہم اس کی شادی نہیں کرتے ہیں. اور بات یہ نہیں ہے کہ شادی جو ہی بچی بالغ ہوگی شادی ہو جائے گی. پیرنٹس کو اس چیز کا بھی ڈر لگتا ہے کہ پتہ نہیں، یہ پہلے جیسے میٹرک کا ایک فائنل سٹیج ہوتا تھا کہ بچیوں نے اتنا پڑھنا ہے بس، اس کے بعد چلیں جی ایف اے ضرور ہونا چاہیے، پھر جی بی اے ضرور ہونا چاہیے بچیوں کا. پھر ایسا ایسا ضرورتیں، ٹائم، ہر چیز میں اتنی تبدیلی آئی ہے کہ اب بچیاں ڈاکٹر بھی بن جاتی ہیں، اب لائر بننے کے لیے اتنے سال لگ جاتے ہیں. کچھ پیرنٹس ہوتے ہیں وہ ان کی شروع میں ایف اے بی اے میں شادی کرا دیتے ہیں، شادی کے بعد پڑھ لیتی ہیں، ایسے بہت کم ہوتے ہیں. کچھ بہت باہمت بچیاں ہوتی ہیں، عورتیں ہوتی ہیں جو شادی کے بعد اگر ان کی شادی ٹوٹ بھی جاتی ہے کچھ بچوں کے بعد تو وہ پھر بھی اپنی پڑھائی جاری رکھتی ہیں یا دوبارہ سے اپنی پڑھائی شروع کر لیتی ہیں. بہت سٹوریز ہیں، بہت کہانیاں ہیں، انشاءاللہ وہ میں شیئر کروں گی اور زیادہ اسی چینل پہ. ڈفرینٹ خواتین کی سٹوریز. اسٹرگل ہر عورت کرتی ہے. اب جیسے میں بات کر رہی تھی کہ پیرنٹس کے ہاں جب 2 میاں بیوی کے گھر میں ایک بیٹی کی پیدائش ہوتی تھی یا 5 کی، نیندیں ان کی سیم حرام ہوتی تھیں. لیکن اگر 5 بیٹیاں جس کے گھر میں ہیں، 2 3 تو ایک ایسی چیز ہوتی تھی کہ ان کو لگتا تھا بس یہ ریڈ لائٹ یہاں پر ہے، یہ تو بس یہ ایک ایسی چیز ہمارے ہاتھ میں ہے. 2 3 بیٹیاں کہ چوتھی بیٹی غلطی سے نہ ہو، بیٹا ہو جائے ٹھیک ہے، بیٹی نہیں ہونی چاہیے. اور اگر خدا نخواستہ بیٹی ہو جاتی تھی، چوتھی بیٹی بھی ہوگی، 5ویں بھی ہوگی، اس کے بعد تو آپ سمجھ دیں اس عورت کو جو ماں ہوتی تھی اس کو بدقسمت سمجھا جاتا تھا، اس کو تانے دیے جاتے تھے. اس کے سر پہ اگر اس کا بیٹا نہیں ہے تو اس کے سر پہ آل ٹائم طلاق کی یا دوسری شادی کی اس کے تلوار لٹکی رہتی تھی. ابھی تو خیر کچھ پچھلے چند سالوں میں بہت اس بارے میں ماشاءاللہ نہیں بولوں گی، بہت ترقی یہ ہوئی ہے کہ اگر ایک شوہر نے بیوی کے ساتھ نہیں رہنا ہے، بچی ہے، بیٹا ہے، 2 3 بچے ہیں، ایک ہے، ایک نہیں بھی ہے کوئی بچہ، اگر انہیں نہیں رہنا ساتھ وہ نہیں رہتے. وہ نہ پیرنٹس کی سنتے ہیں، نہ کسی اور کی سنتے ہیں، نہ وہ بیوی کے آنسو دیکھتے ہیں، نہ وہ خدا کا خوف کرتے ہیں. وہ بس شادی ختم کر دیتے ہیں اور شادی کے ختم ہوتے ہی وہ اپنی اگلی شادی کر لیتے ہیں. اور عورتوں کا بھی یہی حال ہے آج کل. شاید جو آج کے دور میں جو بچیاں بڑی ہوئی ہیں پچھلے 30 40 سالوں میں، جو انہوں نے اپنی ماؤں کا حشر دیکھا ہے، آج کل وہ لڑکیاں یا خواتین، موسٹلی ان میں سے خواتین کی شادیاں ہو چکی ہیں، تو وہ اب اپنی بچیوں کو کوشش کرتی ہیں وہ ساری چیزیں بتائیں، سکھائیں جو ان کے ساتھ یا ان کی ماں کے ساتھ برے حالات گزرے. وہ چاہتی ہیں کہ وہ ان کی بچیوں کے ساتھ نہ ہو. ویسے ایک بات بولوں کہ جو قسمت میں ہوتا ہے وہ ہونا ہے. آپ اپنی بچیوں کو جتنا مرضی بتا دیں گے بیٹا کوکنگ ساری آنی چاہیے، پرفیکٹ آنی چاہیے، دیکھنا پھر سارے تمہارے آگے پیچھے پھریں گے، تمہارا ہسبینڈ بھی تمہاری سنے گا، سسرال والے تمہارے ہو جائیں گے، دنیا آپ کی تعریفیں کرے گی، آپ ایک کامیاب عورت بنو گی، تو سارے گھر میں آپ کا راج ہوگا. ضروری نہیں ہے ایسا ہو، کیونکہ بہت ساری اچھا کھانے پکانے والیوں کو رلتے ہم نے بھی دیکھا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا. اس طرح کئی پیرنٹس ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں بیٹا آپ نے اچھی پڑھائی کرنی ہے، اگر آپ نے ڈاکٹر بننا ہے ہم آپ کو ڈاکٹر بنائیں گے، اگر آپ نے لائر بننا ہے، اگر آپ نے ٹیکنالوجی میں کچھ کرنا ہے، اگر آپ نے کوئی اور فیلڈ اپنانی ہے، آرمی میں بھی جانا ہے، کچھ بھی ہے، تو ماں باپ ان کو سپورٹ کرتے رہے ہیں. جو سمجھدار ماں باپ ہوتے ہیں کر لیتے ہیں وہ سپورٹ، لیکن ان کو بھی یہ سمجھنا چاہیے جتنا مرضی آپ اپنی بچی کو ایک انسان کے طور پہ سوچیں، آپ جتنا مرضی اپنی بچی کو پڑھا لکھا لیں گے، اس کو سب کچھ اپنی طرف سے سارے گنوں سے بتا دیں گے، لیکن ایک انسان ہونے کے ناطے بھی سوچیں دنیا میں آئے ہیں، یہاں پر امتحان دینے پڑتے ہیں، اور وہ کتابوں سے پڑھ کے نہیں آتے ہیں سوائے قرآن پاک اور حدیث کی کتابوں کے. اور ہمیں کوئی کتاب نہیں بتا سکتی کہ ہم نے اس دنیا کے لوگوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، کیونکہ جس نے دنیا بنائی ہے اس کو پتہ ہے نا، قرآن پاک میں پتہ ہے، حدیث میں پتہ ہے، اس نے اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا سارا کچھ کہ اگر اس دنیا میں صحیح طریقے سے رہنا ہے، کامیاب رہنا ہے، خوش رہنا ہے، پریشانیوں سے بچنا ہے تو یہ کریں. تو اس کے لیے
ہم کتابوں سے نہیں سیکھ سکتے ہیں۔ اب میں یہ بھی نہیں کہوں گی، کافی ہماری آنٹیاں ہیں اب سمجھتی ہیں، جو پہلے زیادہ تر لوگ کرتے تھے کہ نہیں اسلامی تعلیم ہی بس دیں، اب کہتی ہیں نہیں اسلامی بھی دیں، اور جو دنیاوی تعلیم ہے یہاں پر ظاہر ہے ارننگ کے لیے اچھی ڈگری ہوگی تو بچے بچیاں اچھی جاب کریں گے، تو ان کی ایک منتھلی لگ جاتی ہے کہ منتھلی انہوں نے کہیں جاب کی ہے، ان کو منتھلی سیلری آنی ہے، تو بچوں کو سیکیور فیوچر دینے کے لیے ویسے کرتے ہیں۔ لیکن خدا نخواستہ بہت زیادہ ایسی سٹوریز بھی دیکھی ہیں، منتھلی سیلریز کا ایک پورا سوچا ہوتا ہے پیرنٹس نے، بچیوں نے، ان کے بیٹوں نے کہ ہاں ہم اب اتنا پڑھ لیا ہے، اب تو ہمارے ہر مہینے اتنے پیسے آئیں گے، ساری مشکلات ختم ہو جائیں گی، خرچے پورے ہوتے رہیں گے۔ لیکن جو ہم نے خود بھی ایکسپیرینس کیا ہے، وہ دنیا جو ہمارے قابو میں ہی نہیں ہے، وہ ہمارے بس میں نہیں ہے، ہم کسی بھی چیز کو اپنی مرضی کے مطابق نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی کہتا نا میں نے یہ سوچا تھا وہ تو ہو گیا، وہ تو میں نے کر دیا، میں نے کر دکھایا، میری ہمت سے ہوا، میں نے پلاننگ کی تو ہوا، تو آپ یہ سمجھ لیں، یاد رکھیں، بلکہ میں نے کیا آپ کو کہنا ہے، آپ کو عنقریب پتہ چل جائے گا اگر آپ کسی چیز کو سمجھتے ہیں وہ آپ کی وجہ سے ہوا ہے، آپ کو کوئی چیز آپ کی محنت سے ملی ہے، تو آپ کو کچھ عرصے بعد اللہ تعالیٰ جھٹکا دے کے بتا دے گا کہ وہ ہماری محنت نہیں ہوتی ہے، ہماری سوچ یا ہماری پلاننگ نہیں ہوتی ہے۔ اگر وہ ہماری سوچ کے مطابق وہ چیز ہوئی ہے تو وہ ہونی ہی تھی، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، ہمارا کسی چیز میں کوئی کمال نہیں ہوتا ہے۔ تبھی تو کہتے ہیں کہ بڑوں کے ساتھ بیٹھنا چاہیے، اگر آپ کے پیرنٹس زندہ ہیں پیرنٹس کے ساتھ زیادہ ٹائم گزاریں، اور ماں باپ کے چہرے کو دیکھنا حج کرنے کے برابر ہے، ایسے ہی نہیں بات بول دی ہے، کیونکہ پیرنٹس کو دیکھنے کا بہت سارے بچوں کا دل نہیں کرتا، کیونکہ وہ بچپن سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ بور ہو جاتے ہیں، ویسی فطری ایک فطری سی چیز ہے۔ ایک شخص کے ساتھ رہتے ہوئے بیوی بور ہو جاتی ہے، ہسبینڈ بور ہو جاتا ہے، ان کو اگر ساتھ وہ رہنا چاہتے ہیں تو ان کو بہت محنت کرنی پڑتی ہے آپس میں اچھے طریقے سے سلوک کے ساتھ رہنے کے لیے۔ اسی طرح بچوں کو بھی یہ بات سمجھانی چاہیے، سکھانی چاہیے، خود بھی یہ بات ڈیلی ہر دوسرے دن اپنے آپ کو یاد کرائیں کہ ہمارے کسی بھی پلاننگ سے، ہماری مرضی سے کچھ نہیں ہوتا ہے، جو ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، وہ لکھا ہوتا ہے، قدرت کی طرف سے ہوتا ہے۔ آپ چاہے جس مرضی، جو بھی کوئی ویڈیو دیکھ رہے ہیں، ہندو ہیں، کرسچن ہیں، آپ جس مرضی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، یہ تو اب سب مانتے ہیں کہ جو دنیا میں ہوتا ہے وہ ایک ذات ہے، وہ اس دنیا کو بنانے والا ہے، جس کی مرضی سے یہ ہو رہا ہے، ہم صرف کٹ پتلیاں ہیں، ہم صرف پپٹس ہیں، ہم لوگ صرف اپنا ٹائم گزار رہے ہیں اس دنیا میں، ہمارا کوئی کمال نہیں ہے کسی چیز کو الٹا کرنے میں، سیدھا کرنے میں۔ اچھا، اس میں نے جو جادو عملیات کی بھی کچھ ویڈیوز ڈالی ہیں، اور ویسے بھی میں بات کرتی رہتی ہوں، یہاں پر بھی کروں گی کہ کچھ لوگ کہتے ہیں میں نے جادو کرایا یا کسی نے میرے پہ جادو کیا تو یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ کچھ کسی کے کرنے سے آپ کے اوپر نہیں ہو سکتا، آپ پہ کسی کا تنکا مارنا، پتھر مارنا، اینٹ مارنا، کسی بھی چیز کا آپ پہ پھونک مارنے کا تو خیر دور کی بات ہے، کوئی اثر نہیں ہوتا جب آپ کمزور ہیں، آپ کا ایمان کمزور ہے، تو آپ کا جو بے ایمانی ہے، آپ کے دل میں ایمان کا نور نہیں ہے، پھر آپ ساری نیگیٹیوٹی پھر آپ کی طرف ہی آئے گی۔ اپنے آپ کو مینٹلی، فزیکلی اسٹرانگ نہیں کیا، اپنی پروٹیکشن نہیں کی ہوئی ہے، تو پھر آپ بس تیار رہیں جو خدا نہ خواستہ آپ کے ساتھ ہونا ہے۔ ہاں یہ بھی ہے کہ دعا مانگیں تو اللہ تعالیٰ برائیوں کو ختم کر دیتا ہے، جو پریشانیاں آپ کے نصیب میں لکھی گئی ہوتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ ان کو آپ سے دور کر دیتا ہے، دعائیں تقدیر بدل دیتی ہیں۔ ہاں یہ تو ہے، یہ تو ہم بھی مانتے ہیں، مانگیں دعا، لیکن یہ بیلیف بھی اپنے اندر رکھیں کہ ہم پلاننگ کرنی ہے کر لیں، اب ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے ہاتھ جھاڑ کے بیٹھ جائیں، پلاننگ کر رہے ہیں، اپنی زندگی کو بہتر سے بہترین بنانے کے لیے کوششیں کرتے رہیں، ساتھ ساتھ آپس میں اگر آپ کے پاس پیسہ اللہ نے کھلا دیا ہے، آپس میں اب یہ بھی نہیں میں بولوں گی سارا ہی شیئر کر دیں، اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے گھر کے لیے، اپنی ضرورتوں کے لیے، اور چند ماہ یا سال تک کے لیے کم از کم آپ کے پاس سیونگز ہوں، تاکہ خدا نہ خواستہ کوئی بھی، اب یہ نہیں میں کہہ رہی برا وقت آئے گا تو اچھا وقت بھی، کسی کی برتھ ڈے، کسی کا اچانک فنکشن آ سکتا ہے، آپ کو وہاں جانے کے لیے ان کو گفٹ منی دینے پڑیں گے، آپ کو سلامیاں دینی پڑیں گی، آپ کو کسی کی برتھ ڈے میں پیسے دینے پڑیں گے، کسی نے آپ کے فنکشنز میں آپ کو اتنا زیادہ کچھ دیا ہوا ہے گفٹ، آپ کو وہ ریٹرن میں دینا پڑے گا، تو اس لیے آپ کے پاس سیونگز بھی ہونی چاہیے،
اپنی ضرورت کے سارے آپ کے خرچے بھی پورے ہو رہے ہوں، منتھلی ساری آپ کی چیزیں پوری ہو رہی ہوں، پاکٹ منی بھی وائف کو دے رہے ہیں، بچوں کی فیسز بھی صحیح طرح جا رہی ہیں، ماں باپ کو بھی ان کا علیحدہ خرچہ دے رہے ہیں آپ، تو اس سب کے بعد سیونگ بھی ایک مناسب حد تک رکھیں، زیادہ نہ رکھیں کہ ہم جی لاکھوں ہم نے سیو کرنے ہیں تو ہم کسی غریب یا رشتہ دار کو کیوں دیں۔ جب سیلری آپ کے ہاتھ میں آتی ہے اس میں آپ لازماً، اب میں کیا بولوں کہ آپ کے پاس چلیں 50,000 اگر آپ کے پاس سیلری آتی ہے، آپ کوشش کریں ان میں 5,000 کم از کم آپ بالکل سائڈ پہ رکھ دیں کہ یہ ان کو میں نے ہاتھ ہی نہیں لگانا۔ 50,000 میں سے منتھلی کی بات کر رہی ہوں، کم از کم 5,000 آپ سائڈ پہ رکھ دیں 50,000 میں سے۔ اگر بہت ہی ٹائٹ کوئی ضرورت کی چیز ہے، 1,000-2,000 لازماً سائڈ پہ چھپا کے سیونگ کے نام پہ رکھ دیں، یہ خوشی میں بھی کام آ سکتے ہیں۔ ضرورت کوئی ایسی ہو کہ مین خرچے ہو رہے ہیں، اب اگر آپ منتھلی کما رہے ہیں اور سیلری پہ چل رہے ہیں تب تو آپ کو بہت دھیان سے چلنا پڑے گا، کوشش کریں کمیٹیاں ڈالیں، کیونکہ اگر آپ کا گھر، ویسے تو کوشش کریں سب حلال رزق کمانے کی کوشش کریں سارے فیملی ممبرس، بہت طریقے ہیں آج کل، آن لائن تو بہت زیادہ ہیں اپرچونیٹیز، گھر میں بیٹھے کیٹرنگ شروع کر دیں، کھانا آج کل بہت ساری آپ کو آرڈرز مل جائیں گے، گھر بیٹھے آپ ٹریز کیٹرنگ بنانا شروع کر دیں، انڈیویجول سرونگز کے لیے 1 پلیٹ بریانی ہے، 2 سموسے منگوا رہے ہیں، لسیاں لوگ بھی آرڈر کرتے ہیں اور پک اپ کر لیتے ہیں آ کر، بہت ساری چیزیں ہیں کہ جن سے آپ اپنے ابو کا، بھائیوں کا، اپنے ہسبینڈ کا ہاتھ بٹا سکتی ہیں، اپنی بہو بیٹیوں کو اس طرح حلال رزق کمانے کی طرف لائیں۔ سیلری میں ہم کیا ویسے مشورہ دیں کہ سیلری اگر 50,000 کسی کی ہے تو وہ 1-2 ہزار رکھ بھی لے گا تو کیا بن جائے گا؟ پھر آپ ایسے کریں کہ آپ کمیٹیاں ڈال لیں، کوئی جو ریلائبل لوگ ہیں، کوئی عورت ہیں یا مرد ہیں جو آپس میں جو ایماندار ہوں، جن کے پاس اگر آپ کمیٹی ڈالیں گے تو آپ کے پیسے سیو ہیں، آپ کو ملیں گے ہی ملیں گے، تو کمیٹی ڈالنا بیسٹ ہے اگر آپ کی سیلری ہر مہینے آتی ہے اور آپ کا گھر اسی سے چلتا ہے۔ ادروائز میں اپنی کافی ویڈیوز میں یہی کہتی ہوں کہ کوشش کریں، اللہ سے دعا کیا کریں ہر وقت ہی اپنے لیے بھی، سب کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے رزق حلال میں برکت دے اور ہمیں کسی کا محتاج نہ کرے۔ تو بس دعا کریں کہ اگر سیلری آپ کو کم پڑ رہی ہے، پھر سب مل کر دھکا لگائیں اپنے گھر کے حالات کو بہتر کرنے کے لیے، ایک شخص پہ نہ ہنٹر برساتے جائیں کہ وہی کما کے آپ کو دیتا رہے۔ خیر، کہنے کو تو بہت سارے لوگ ہیں، سمجھانے کے لیے، کہنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ بس ہمیں ہدایت دے، ہمیں سمجھ دے کہ ہم اچھے طریقے سے اپنے گھروں کو، اپنی ضروریات کو اچھے سے پورا کر سکیں۔ خواتین سے ریلیٹڈ اگر میں ویڈیوز کی بات کروں، ٹاپکس کی بات کروں، میں نے میاں بیوی کے متعلق بھی کافی ویڈیوز بنائی ہیں اسی چینل پہ، ماں باپ کے متعلق بھی باتیں کی ہیں، پردیس کے متعلق میری کافی زیادہ ویڈیوز ہیں، جن پر جو پردیس میں رہتے ہوئے سب کی، جس میں آدمی بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، جس طرح پردیس میں رہتے ہیں، رہنا پڑتا ہے، اور جس طرح ہم رہ رہے ہوتے ہیں، اس بارے میں بھی میں نے کافی زیادہ ویڈیوز بنائی ہیں۔ تو آج کی ویڈیو میں، ویسے تو یہ ویڈیو میں آپ شاپنگ دیکھ رہی ہیں، جو کہ ہر عورت ویسے دیکھا جائے سیم سوچ ہے، جو آپ خواتین اسکرین پہ دیکھتے ہوئے شاپنگ کی آئٹمس کو دیکھ کر آپ کے ایکسائٹمنٹ ہو رہی ہوگی کہ اچھا یہ طرح کی بھی چیز اب دنیا میں آ گئی ہے، تو آپ آن لائن بھی چیک کر سکتے ہیں، آپ اس کی پرائس کا اندازہ اپنی کرنسی میں لگا سکتے ہیں۔ آپ کو اگر یہ اپنی کرنسی میں مہنگی لگ رہی ہے تو یقین رکھیں یہ ہماری کرنسی میں بھی مہنگی ہے کافی زیادہ۔ ابھی میں وائس اوور کرتے ہوئے اسکرین پہ دیکھ رہی ہوں تو پرائزز اتنی ہائی ہیں، اب کسی بھی طبقے کے لوگوں سے ملیں، سب لوگ یہی کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے کہ اتنی مہنگائی ہے۔ میں بہت زیادہ چیزوں میں اب کنجوس اس لحاظ سے ہو گئی ہوں کہ ایک تو میں لیتی میں ضرورت کی چیزیں ہوں، لیکن اب مجھے یہ سمجھ آ چکی ہے، کورونا والے سارے جو خطرناک سال تھے، اس کے بعد میں اب ایسی ہو گئی ہوں، اگر کوئی چیز لینی ہے، کام کی ہو، اچھا برانڈ ہو، پائیدار ہو وہ چیز، یہ نہیں کہ اب لی ہے تو وہ 1-2 سال بعد وہ گئی یا ٹوٹ جائے گی یا اس کا رنگ خراب ہو جائے گا۔ یہ زیادہ تر ایکسپیرینس میں نے کپڑوں میں کیا ہے، کپڑوں میں بہت بلنڈر کی ہیں۔ اب کھانا اور کپڑے ایسی چیز ہے، گھر تو ہے، ہوتا ہی ہے، وہ تو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے کہ جتنا آپ کا سیلری ہوتی ہے، آپ کے پاس پیسے آ رہے ہوتے ہیں، اسی کے مطابق آپ کا گھر بنتا ہے۔ کپڑے ایسی چیز ہے، کھانا ایسی چیز ہے جو مجبوری ہے، ضروری بھی ہے، اور
اس میں آپ آہستہ آہستہ اپ گریڈ ہو سکتے ہیں کہ آپ آہستہ آہستہ اچھی برانڈس کی شاپ کا پتہ کر لیں، اور کھانے کے لیے آپ ڈفرینٹ جب کھانے ٹرائی کرتے ہیں اس میں ڈفرینٹ ریٹ ہوتا ہے. اس میں میں نے بہت زیادہ بہتری کی اور انہی چیزوں سے سیکھا میں نے. تبھی میں گروسری میں اکثر اوقات مجھے بہت غصہ آتا ہے کہ اب ایک گوبھی کا پھول بھی اتنا مہنگا ہو چکا ہے. اتنی زیادہ کھانے پکانے کی چیزیں ہیں جن کے بارے میں اکثر ویڈیوز میں بات کرتی ہوں کہ وہ آپ خود سوچیں، بڑی فیملیز ہیں وہ کیسے گزارا کرتی ہوں گی. امریکہ میں ڈالر میں ہی کمانا ہے، ڈالر میں ہی گروسری لینی ہے، بہت مشکل ہے. اور محنت کر رہی ہیں خواتین، محنت کر رہی ہیں اکیلے. یہاں پر ہسبینڈس نہیں کر رہے، ہسبینڈس حالانکہ وہی ٹپیکل دیسی سوچ کہ ہم کما رہے ہیں آپ کو ضرورت نہیں ہے. بچوں کو بھی کہتے ہیں، ایون 18-20 سال کے ان کے بیٹے بھی ہیں، ان کو بھی کہتے ہیں کوئی ضرورت نہیں بیٹا، میں کر رہا ہوں، آپ سے پڑھائی کریں گھر میں. بچپنا ان کا ختم نہیں ہونے دیتے ہیں ابھی بھی. لیکن ہاں اب بہتری یہ آئی ہے کہ خواتین خود اٹھی ہیں، خود محنت کر رہی ہیں، خود بہتری کی طرف آنے کے لیے جاب اپرچونیٹیز کی بات نہیں ہے، وہ کرتی ہیں، وہ کرنا شروع ہو گئی ہیں. میں خود 2-3 ایسی کیٹرنگ کرتی ہیں خواتین جانتی ہوں، ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے وہ اپنا یہ بزنس چلا رہی ہیں کیٹرنگ کا. وہ اپنے ہسبینڈ کا ساتھ دے رہی ہیں، بچوں کی فیسز ہیں، بہت سارے معاملات ہیں، اچھے طریقے سے ہینڈل کر رہی ہیں. باقی تو اگر کوئی جابس فارمیسی میں ہے، ہاسپٹل میں ہے، ڈاکٹرز ہیں، اسکول میں ہیں، کالج میں ہیں، وہ تو کیا ہی بات ہے ماشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ ہم خواتین کو ہمت دے، توفیق دے کہ ہم اپنے بچوں کا، اپنے گھر کا اچھے سے دھیان رکھ سکیں، اور اللہ ہماری مدد فرمائے کہ ہم صحیح راہ پر ہیں. تو اللہ بس ہمت دے، طاقت دے، رزق حلال دے ہمیں، آمین. اچھا، کیٹرنگ کے ساتھ مجھے یاد آیا سیلون کا جو کام ہے وہ تو پاکستان میں ماشاءاللہ آپ سمجھ لیں پچھلے 10-20 سالوں سے اتنا زبردست وہاں پر کام چل رہا ہے، کیونکہ ٹیچنگ کے بعد اسکول میں، کالج وغیرہ میں جاب کے بعد پیرنٹس کو زیادہ اچھی جاب لگتی تھی، ایسا اچھا کام لگتا تھا سیلون کا کہ اگر بچیوں نے یہ کام سیکھ لیا، کیونکہ دن تہوار آتے رہتے ہیں، شادیاں منگنیاں ہوتی رہتی ہیں ماشاءاللہ، تو سیلون چل جاتے ہیں. تو پیرنٹس اجازت دے دیتے تھے، ابھی بھی ہیں، اپنی بچیوں کو گھر کے ایک کمرے کو سیلون کی طرح بنا دیا، یا کسی اچھے ریلائبل پاس ہے گھر کے سیلون، وہاں پر بچی کو کچھ گھنٹے کے لیے کام کے لیے اجازت دے دی. تو یہ بھی بہت زبردست کام ہے. اور یہ آپ سمجھ لیں جب تک اس دنیا میں عورتیں ہیں، خاص طور پہ عورتیں، مردوں کے بھی سیلون ہیں، لیکن جب تک دنیا میں عورتیں ہیں اور ظاہر ہے قیامت تک ہیں، تو یہ سیلون کا کام ایسا ہے، کھانے کے لیے کام جو ریسٹورنٹس کا، کیٹرنگ کا ہے. اور کپڑوں میں تو خیر ہم کسی برانڈس کی ضرورت نہیں ہے، ہم تو سادے کپڑوں میں بھی انسان گزارا کر لیتا ہے، وہ تو کوئی بات نہیں ہے. کھانا مجبوری ہے، ضروری ہے. اور دال چاول کا بھی اگر کوئی ٹھیلا لگا لیتا ہے، دال چاول کی بھی اگر کوئی کیٹرنگ کرتے ہیں، وہ بھی بہت چلنے والا کام ہے. وہ یہ سستا کام نہیں ہے دال چاول کا. اچھی سی دال بنی ہو تو چکن کڑاہی کو مات دے سکتی ہے. تو سیلون کی کام کی بات کر رہی ہوں. اس میں آج کل سرٹیفکیٹس وغیرہ بھی لڑکیاں لے لیتی ہیں، کاسمیٹولوجی ہے، ڈرماٹولوجسٹ بھی اسی میں، سب ہیئر کٹ کے لیے کوئی سرٹیفکیٹس ہوتے ہیں، سیلون کھولنے کے لیے ایک پورا کورس ہوتے ہیں، ان کو پورا کرنا پڑتا ہے. تو آپ پروفیشنلی ایک سیلون رجسٹرڈ کھول سکتے ہیں جو گورنمنٹ کے اس میں بھی اپروو ہو. تو آج کل اتنی ہمت تو آ گئی ہے سیلون والی عورتوں میں بھی کہ وہ رجسٹرڈ کریں اپنے سیلون کو، اور اس کا ٹیکس بھی دیں، اور لیگلی اچھے طریقے سے رجسٹرڈ اپنا سیلون چلائیں. بچوں سے لے کے بڑوں تک، بڑی عمر کی عورتوں کو بھی کٹنگ کی ضرورت ہوتی ہے، آئی بروز بنوانے ہوتے ہیں، فیس تھریڈنگ ہے، ویکسنگ ہے، ہاتھوں پہ مہندی لگانے والا عید تہوار ماشاءاللہ آتے ہیں، کان چھتوانے ہوتے ہیں، اور میک اپ ہے، ہیئر سٹائلنگ ہے، ہیئر کٹ تو ہے. تو سیلون میں بہت کام ہے، یہ بھی آپ ٹرائی کریں. خواتین کی بات کر رہی ہوں، یہ بھی اچھی جاب ہے، اچھی ارننگ ہو سکتی ہے. اپنے گھر کے سربراہ، اپنے گھر کے بڑے سے اجازت لیں. اگر آپ شادی شدہ ہیں، ہسبینڈ سے، ساس سسر سے لیں. اگر آپ کی شادی نہیں ہوئی ہے، اپنے پیرنٹس سے.
اپنے بھائی سے جو آپ کا گھر کا بڑا ہے اسے اجازت لیں، پھر کام میں برکت بھی ہوگی اور آپ کا کام کرنے کا دل بھی کرے گا، وہ بھی آپ کی ہیلپ کریں گے۔ اس کے علاوہ سٹچنگ کا بھی کام بہت زبردست ہے۔ کڑھائی آج کل کم ہو گئی ہے، مشینز کے ساتھ اگر آپ کے پاس مشین ایسی ہے جس میں کڑھائی ہو جاتی ہے، یا دوپٹوں میں وہ جو پیکو ہوتی ہے وہ بھی بڑا زبردست کام ہے۔ میں نے دیکھا ہے ایک دو لڑکیوں نے، انہوں نے مشین وہ والی خرید لی۔ تو جیسے عیدوں پہ آپ کو پتہ ہے کہ دوپٹے کی پیکو، یہ سارے دوپٹے عید کی رات کو میں ملتے ہیں یا چاند رات کو ملتے ہیں جن کی پیکو نہیں ہوتی ہے، تو یہ بھی بہت زبردست کام ہے۔ بازار میں جیسے پیکو وہ کر کے دیتے ہیں، اب تو کیا مثال، کوئی مثال نہیں ہے ماشاءاللہ۔ موتی لگتے ہیں، سادی پیکو نہیں ہوتی ہے، موتی لگتے ہیں، ڈوریوں دھاگے کے ساتھ لگتے ہیں، اور لگتا ہے دور سے کہ یہ پوری ایک لیس لگی ہوئی ہے، ایک پورا کوئی علیحدہ کپڑا لگا ہوا ہے، لیکن وہ پیکو ہوتی ہے۔ یہ والا کام بھی بہت اچھا ہے کہ آپ ایک ہی بار میں سادی مشین نہیں، اچھی والی مشین لے لیں جو دوپٹے کو پیکو کر دے، اور اس والی پیکو سے آپ ٹیبل کورز بھی بنا سکتے ہیں، بہت ساری چیزوں کے کورز بنا سکتے ہیں۔ خیر ان کا تو اب زمانہ نہیں ہے لیکن اب بنا سکتے ہیں۔ تو دوپٹے کی پیکو کا زمانہ کبھی نہیں ہوگا پرانا، تو یہ والا بھی آئیڈیا اچھا ہے جاب کے لیے، ارننگ کے لیے۔ سب سے بڑی اور مین بات، جب آپ ایک اچھے کاز، اچھے مقصد کے لیے، اپنے گھر کو اچھے طریقے سے چلانے کے لیے آپ جب پہلا قدم اٹھاتے ہیں اللہ کا نام لے کے، تو بس پھر آپ کے اگلے 100 قدم میں اللہ تعالیٰ آپ کو خود ہی اٹھا کے آگے کر دیتا ہے۔ سوچیں کہ ایک قدم آپ نے بس مشکل سے اٹھایا، آپ مانے نہ مانے، جب ہم وائس اوور کے لیے بیٹھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ربا ہیلپ می، یہ تو بہت مشکل کام ہے، پہلے کلپس بناؤ، پھر کلپس کی پہلے ایڈیٹنگ کرو، اور پھر اس کے بعد جب ایک پورا ویڈیو تیار ہو جائے اس کے بعد اس کی وائس اوور کرنا ہے، اور وائس اوور بھی ضروری نہیں ہے کہ ایک فلو کے ساتھ ہوتا ہے، درمیان میں ہزاروں بار اس کو کٹ کر کے دوبارہ نیکسٹ سینٹینس کو پہلے کے ساتھ ملانا ہوتا ہے، کئی بار بس کافی زیادہ لانگ وائس اوور کو ڈیلیٹ کرنا پڑتا ہے، تو یہ بھی بہت مشکل کام ہے۔ کوئی کام آج کل آسان نہیں ہے۔ ہم لوگ تو اللہ کا نام لے کے کہتے ہیں اللہ میاں ویڈیو پوری کرا دے، اس کا وائس اوور پورا کرا دو۔ یہ پیشن کی چیز ہے۔ اگر کوئی سیلون کا کام کرنا چاہتی ہیں، اب وہ ڈیلی آئی بروز بنا رہی ہیں کسی کے، وہ ڈیلی یہ نہیں کہہ سکتی ہفتے بعد، مہینے بعد، 2 مہینے بعد میں بور ہو گئی ہوں، میں نے اب آئی بروز نہیں بنایا کرنے، میرے سیلون میں صرف میک اپ ہوگا، تو آدھے کسٹمرز تو آپ کے گئے، کچھ کسٹمرز آپ کے چلے جائیں گے، کیونکہ اگر آپ اس کے لیے آپ کو آئی بروز بنانے سیکھنے پڑیں گے۔ اگر سیکھ بھی لیا، آپ کا پیشن ہی نہیں ہے، تو آپ کا کوئی فائدہ نہیں ہے سیلون کا۔ تو اسی طرح اگر یوٹیوب ویڈیو بنا رہے ہیں، یہ سیلون کی بات کی ہے، پھر کڑھائی کی اور سلائی کی بات کی ہے، سلائی بھی اچھے سے اچھا کپڑا ہے اور لیسز بھی بہت اچھی ہیں، کلر بھی بہت اچھا ہے، لیکن اگر اس کی سلائی صحیح نہیں ہے تو کام خراب ہو جاتا ہے۔ تو یہ بھی بہت زبردست جاب ہو سکتی ہے پیسہ کمانے کے لیے۔ اس میں مہارت حاصل کرنے کی کوشش کریں، جیسے میں نے بولا ہے کہ اچھا سیلون اور رجسٹر سیلون چلانے کے لیے آپ سرٹیفکیٹس لیں۔ اسی طرح اگر آپ نے کٹنگ اور یہ کپڑوں کی سلائی کا کام اگر شروع کرنا چاہ رہے ہیں پروفیشنلی، اگر آپ کسی ایک بوٹیک سے اگر آپ کے سرٹیفکیٹ لے لیتے ہیں، مینجمنٹ کا لے لیتے ہیں، یا آپ ایک اچھے ٹیلر ہیں، کپڑے اچھے سی لیتے ہیں، اگر آپ اس طرح کا اپنا کوئی سرٹیفکیٹ اپنی شاپ میں لگا دیتے ہیں، تو آج اگر آپ سلائی کر رہے ہیں، آپ اگر کر رہی ہیں اچھی سلائی، تو کل کو مہینے بعد، 2 مہینے بعد، 6 مہینے بعد، یہ پیشن کی بات ہے، تو آپ 6 مہینے کے بعد اپنی 1-2 ہیلپر اپنے گھر میں رکھ سکتی ہیں، ایک روم میں سیپریٹ میں سیلون کی طرح، پھر کرتے کرتے آپ اپنی امپلائیز بڑھا سکتی ہیں۔ کپڑے سلائی کرنے کے لیے رکھیں گی، آپ کو آرڈر زیادہ ملنا شروع ہوں گے، اور کوئی دور کی بات نہیں ہے کہ آپ کو بڑے کسی برانڈ سے سلائی کا آرڈر آ جائے۔ تو بس اگر آپ کے بڑے اجازت دیتے ہیں، آپ کسی اچھی چیز کے بارے میں پیشنیٹ ہیں، شروع ہو جائیں، اللہ تعالیٰ برکت دے گا۔ تو چلیں، ویڈیو کیسی لگی آپ کو؟ آئی ہوپ اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک لازمی کر دیں، بہت محنت سے ویڈیوز بنتی ہیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ چینل کو سبسکرائب کرنے کا طریقہ میں بہت بار بتا چکی ہوں، جب آپ سبسکرائب کو کلک کرتے ہیں 4 آپشنز آتی ہیں، ان میں سے آل کو ALL کو کلک کریں گے تو صحیح سبسکرائب ہوگا، جب بیل کالی ہو جائے گی تب صحیح سبسکرائب ہوتا ہے۔ تو بس پھر جب بھی میں نئی ویڈیو چینل میں ڈالوں گی آپ کو نوٹیفیکیشن آئے گا، فوراً سے کلک کریں اور لائک کر دیا کریں ویڈیو کو، اور فوراً سے ماشاءاللہ کا کامنٹ کیا کریں، بلکہ کسی کی بھی ویڈیو اپلوڈ ہو نوٹیفیکیشن آئے، لائک ضرور کیا کریں، کیونکہ ویڈیوز بہت محنت سے بنتی ہیں۔
چلیں جی، ہر ویڈیو کی طرح اپنے پیرنٹس کا، اپنے ماں باپ کا ماہانہ خرچہ لگائیں، پاکٹ منی لگائیں، اپنے ماں باپ کی دوائیاں، ان کی ضرورت کی چیزیں ان کے کمرے میں ان کی پرسنل الماری میں لا کے رکھیں. دیکھیے گا آپ کے پیرنٹس آپ کو ڈھیروں ڈھیر دعائیں دیں گے. ان کی دعاؤں سے آپ کے وہ کام اتنی جلدی ہو جائیں گے جن کے لیے آپ کو بہت محنت کرنی پڑتی تھی. سیمس کلب کا چیک آؤٹ اسٹیشن ہے، یہاں پر آپ نے اپنا سیمس کلب کا کارڈ ڈالنا ہے. وہ پوچھیں گے ٹیکس والا آپ نے پیمنٹ کرنی ہے یا ٹیکس کے بغیر آپ نے ٹیکس ایکسیمپٹ کو کلک کرنا ہے کیونکہ آپ سیمس کلب کا کارڈ استعمال کر رہے ہیں. اور بس پھر اب اپنا ڈیبٹ کارڈ یا کریڈٹ کارڈ استعمال کریں. چلیے اپنا دھیان رکھیے. اللہ حافظ.